جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बिलाखिर असद उमर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम का सरबराह, भले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम का चेहरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा और भले वक्तों में इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा नाम असद उमर, आज उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि मैं अपनी पब्लिक लाइफ को खैरबाद कह रहा हूँ, मतलब अपनी सियासी ज़िंदगी को खैरबाद कह रहा हूँ। एक दिहाई मतलब 10 सालों पर मुहित सियासी ज़िंदगी को खैरबाद कह रहा हूँ। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपने तमाम चाहने वालों का और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के हलके के वोटर्स का, जिन्होंने 2 मरतबा उन्हें असम्बली में पहुँचाया। अब असद उमर के हवाले से बहुत सारी अच्छी बातें भी की जा सकती हैं और अच्छी बातें की जानी चाहिए कि वो पढ़े लिखे आदमी थे, वो कोई किसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं था। ये जो जागीरदार, वडेरे, गद्दियों वाले, ये लोटे के 6-6 पार्टियां बदल जाते हैं। हमारी सियासत की बदकिस्मती 100 लोटे हैं वो, जो हर 4-5 साल बाद एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, एक घोंसले से दूसरे घोंसले पर, एक घर से दूसरे घर उड़ान भर जाते हैं और इधर भी वजीर होते हैं, उधर भी वजीर होते हैं। 6-6 मरतबा लोग पार्टियां बदल चुके हैं। इस वक्त कोई 100-150 के करीब में जो मेन सियासतदान है पार्टियों में, वो हैं जो काफ लीग में भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं, परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी रह चुके हैं और नून लीग में भी रह चुके हैं और तहरीक इंसाफ में भी रह चुके हैं और आज़ाद भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो ये जो यादगार तारीख साज लोटे हैं और ये हर जब भी मुश्किल वक्त आता है किसी पार्टी पे, उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये मौजूद हैं। लेकिन असद उमर जैसे लोग जो सियासी नहीं थे, जो सियासत में बाई चॉइस आए, असद उमर हो गए या मिफ्ता इस्माइल हो गए, दोनों कोई सियासी खानदान से नहीं थे, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों एक पीछे ऐसा बैकग्राउंड था कि जो अपनी कंपनियों, मिफ्ता इस्माइल खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जबकि असद उमर एंग्रो, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का हशर, यानी सियासत में आके क्या होता है, ये मिफ्ता से देख लें, जो अब पार्टी की अंदरूनी सियासत का शिकार हुए और चूंकि इसहाक डार समधी थे नवाज शरीफ साहब के, इसलिए उनसे मार खा गए और इसलिए मरियम नवाज ने उनको कहा कि ये क्या अजीब सा आदमी है, इस मजाक उड़ाया जाता है इसका। और सलमान शहबाज ने उसे जोकर कहा। सलमान शहबाज कभी इसहाक डार को जोकर नहीं कहेंगे, मिफ्ता को कहेंगे। तो मिफ्ता अपनी पार्टी की सियासत में फारिग हो गए और 9 मई के बाद असद उमर किसी काम के ना रहे। असद उमर की अच्छी चीज़ें, पढ़े लिखे आदमी थे, लॉजिक के साथ बात करते थे, गालम गलूच वाले कल्चर से दूर थे। बहुत बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने हिस्सा भी लिया, लेकिन बाकायदा तौर पर वो गालम गलूच वाले इस तबके से दूर थे। मुआशी तौर पर उन पर बहुत तवक्कुआत थी और इमरान खान के बड़े करीब थे, पार्टी के वफादार थे और हमेशा पार्टी को डिफेंड करते रहे और मिडिल क्लास से थे। जो उनके मुतल्लक मनफी बातें की जा सकती हैं जो हकीकत पे मबनी है कि वो डिलीवर नहीं कर सके। हालांकि जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो सबको यकीन था कि असद उमर ही वज़ीर ख़जाना बनेंगे और असद उमर बहुत इनकलाब ले आएंगे, क्योंकि उनकी बड़ी धुआंधार तकरीरें हुआ करती थी कौमी असम्बली में, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इंटरव्यूज़, कि स्टील मिल चला के दिखाएंगे, कर्जा उतार के दिखाएंगे, मईशत को बेहतर करके दिखाएंगे, चीनी और शुगर माफियाज और इन माफियाज को कंट्रोल करके दिखाएंगे, गरीब को रिलीफ दे कर दिखाएंगे। लेकिन वो ना दिखा सके और 6 महीने बाद एक रात 12 बजे इमरान खान ने उनको वजीर ख़जाना से हटाया और उस दिन असली असद उमर गायब हो गया। फिर उसके बाद दोबारा उनकी इनिंग्स शुरू हुई।
وہ وزیر خزانہ تو نہ بنے لیکن وزیر بن گئے، مگر وہ اصل جو اسد عمر تھا، جو تحریک انصاف کا اصل آدمی تھا، جو عمران خان کے منہ پہ بھی بات کر جاتا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ پھر وہ ڈرے رہے، سہمے رہے، محتاط رہے۔ تو 9 مئی ہوا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، 9 مئی کی مذمت کی، اور اس کے علاوہ اس سارے کام سے لا تعلقی اختیار کی، اور سارا جو اس سارے 9 مئی کے ہونے کا سارا جو ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرایا اور چند پارٹی سیاستدانوں کو ٹھہرایا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان نے ان سے دوری اختیار کر لی۔ حالانکہ انہوں نے اس وقت پارٹی نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، لیکن پارٹی نہیں چھوڑی تھی، مگر پارٹی نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ان کے پاس آپشن کیا تھے؟ نون لیگ وہ جا نہیں سکتے تھے، پیپلز پارٹی انہیں قبول نہیں کر سکتی تھی، نہ وہ جاتے۔ جہانگیر ترین گروپ وہ جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ جہانگیر ترین اور ان کے درمیان کبھی بھی تعلقات خوشگوار نہیں رہے، ہمیشہ وہ جہانگیر ترین کے دوسرے کیمپ میں رہے، اور وہ اپنی وزارت کے جانے کا ایک وجہ جہانگیر ترین کو بھی گردانتے تھے۔ پرویز خٹک گروپ وہ گئے نہیں، تحریک انصاف ان کو قبول نہیں کر رہی تھی، انہوں نے کوشش بھی کی، بیک ڈور رابطے بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن تحریک انصاف نے انہیں قبول نہیں کیا۔ تو اس کے بعد ان کے پہ مقدمے بھی تھے، پیشیاں بھی بھگتے رہے، اور بالآخر انہوں نے تحریک انصاف کو خیر باد کہہ دیا۔ اب یہ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، اور میں دل سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کے ملزموں اور مجرموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن پوری تحریک انصاف کو ختم کرنا یہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت ہی ختم کر دینا یہ ایسا ظلم ہوگا کہ جس کے بعد پھر سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت 4-5 وہ شاہی خاندان جو ہیں، جو نسل در نسل ہم پہ حکمرانیاں کر رہے ہیں، وہ پھر سے قابض ہو جائیں گے۔ یہ جن جپھا توڑا تھا عمران خان نے ان شاہی خاندانوں کا، 5 کروڑ ووٹر ہیں پاکستان کے جو 18 سال کی عمر سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہیں، اور ان میں سے اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اگر اوورسیز جو 1 کروڑ کے قریب ووٹرز ہیں بیرون ملک، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں 80-90% تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ اور یہاں بھی آخری الیکشن بھی اگر دیکھا جائے جو ہوا، اب اس سے زیادہ تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، جو جتنے بھی سرویز آئے ہیں، جتنے بھی کسی نے تحقیقاتی رپورٹس ارد گرد سے جمع کی ہیں اس کے مطابق، تو اس آخری الیکشن میں بھی 1.5-2 کروڑ ووٹر تھا پاکستان تحریک انصاف کا، تو 1.5-2 کروڑ 9 مئی میں ملوث نہیں تھا۔ اور تحریک انصاف یوتھ کی جماعت کہا جاتا ہے، اس کو نوجوانوں کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اگر پوری تحریک انصاف ختم ہو گئی تو یہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ اگر یہ سیاست سے لا تعلق ہو گئے تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی، اس سیاست کی اور اس نظام کی بدقسمتی ہوگی۔ پھر وہی بابے بڈھے ہم پہ آئیں گے، اور وہ مرتے دم تک قبر میں ان کی ٹانگیں ہوگی، لیکن وہ ہم پہ حکمرانیاں کرتے رہیں گے، اور جب جائیں گے تو اپنے بچوں کو گدیوں پہ بٹھا کے چلے جائیں گے، کوئی نیا چہرہ نہیں آئے گا، نیا خون نہیں آئے گا۔ اسد عمر اور مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں کا جانا، ان پہ لاکھ اعتراضات کیے جا سکتے ہیں دونوں پہ، کہ دونوں نے ڈیلیور نہیں کیا، دونوں کامیاب وزیر خزانہ نہیں رہے، دونوں سے یہ توقعات تھی پوری نہیں ہوئی، دونوں کے یہ دونوں کو نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ان جیسے لوگ سیاست سے آؤٹ ہو گئے تو پھر وہی آپ کے مقدر میں وڈیرے ہیں، شاہی خاندان ہیں، وہی گدی نشین ہیں، وہی نسل در نسل جو جیوں کے ہمیں چمڑیوں جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ، وہی آپ کے مقدر بنے رہیں گے۔ تو جہاں اسد عمر کے جانے کا دکھ ہو رہا ہے، وہاں دکھ کس بات پہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ ہماری سیاست پھر سے واپس اسی طرف جا رہی ہے جس طرف سے نکال کے لایا گیا تھا، اور یوتھ شامل ہوئی تھی، نوجوان شامل ہوئے تھے، نیا خون شامل ہوا تھا، اور ایک چینلائز ہو جاتا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد 3 بڑی سیاسی غلطیاں کی، جس کی وجہ سے آج یہ حال دیکھنا پڑ گیا۔ ایک، فوج کو میر جعفر میر صادق کہنا، ایسی لڑائی لڑنا جس کی کوئی ٹوک کی نہیں بنتی تھی، کہ اگر آپ
آپ کو اگر آپ کہتے ہیں آپ کو یقین ہے فوج آپ نے آپ کو نکالا ہے، تو فوج لائی بھی تو آپ کو تھی، تو آپ گھر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ ڈیلیور کر کے دکھائیں، یہ جو نئے آئے ہیں یہ چون چون کا مربع یہ ڈیلیور کرے۔ انہوں نے جو 16 مہینے کی گورننس کی، اس کے بعد آپ نے ہی آنا تھا، دوسرا قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، تیسرا دونوں صوبائی حکومتیں نہیں توڑنی چاہیے تھی۔ تو یہ ایسے فیصلے تھے جس کا نقصان ہوا، اور آج تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن 9 مئی ہو، یہ غلط فیصلے ہوں، اس کی سزا 1.25 کروڑ ووٹروں کو دینا، یا ان 5 کروڑ جو یوتھ جن میں سے اکثریت تحریک انصاف کی ان کو دینا، یا اوورسیز ووٹر جن کی اکثریت تحریک انصاف کی ان کو دینا، یا اس ملک کی جو ووٹرز تحریک انصاف کے ساتھ ہیں ان کو دینا، یہ زیادتی ہے۔ اور اسد عمر جیسے، مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں کا، اور بڑے جو پڑھے لکھے لوگ آئے تھے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے، اس ملک کو بنائیں گے، اس ملک کو سنواریں گے، اس میں پڑھے لکھے لوگ باہر سے آئے تھے، اپنا سیٹل بزنس چھوڑ کے، سیٹل نوکریاں چھوڑ کے اپنے فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے تھے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کریں گے، وہ مایوس ہو رہے ہیں، اور ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہوگا ہماری سیاست کا اور ہمارے ملک کا۔ تو اسد عمر بھی چھوڑ گئے، پاکستان تحریک انصاف کا اب کوئی بڑا نام، کون سا، اسد قیصر تھے وہ بھی چلے گئے، عمر ایوب بیٹھے ہیں سیکرٹری جنرل بن کے، یا 2-4 وکیل ہیں، اور وکیلوں کو، غیر معروف لوگوں کو ٹکٹیں ملیں گی، وکیلوں کو ٹکٹیں ملیں گی، باقی سارے یا جہانگیر ترین کو پیارے ہو گئے، یا پرویز خٹک گروپ میں نام چلے گئے، یا رپوش ہیں، یا جیلوں میں ہیں۔ اب یہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے جن سے توقع ہی نہیں تھی کہ وہ پارٹی جب مشکل وقت آئے گا تحریک انصاف میں تو وہ ایک لمحہ بھی رہیں گے، وہ موجود ہیں، پرویز الہی موجود ہیں، شاہ محمود قریشی موجود ہیں، کوئی 1.5 درجن مرتبہ پرویز الہی رہا ہوئے اور پکڑے گئے، پچھلے 5-6 مہینے سے وہ جیل میں، 70 سال کے آدمی ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اس کے باوجود جیل میں بیٹھے ہیں۔ شاہ محمود قریشی سائفر کیس بھگت رہے ہیں، اور بھی مقدمے ہیں ان پہ، وہ پارٹی میں ہیں ابھی تک، اس وقت تک۔ لیکن شیری مزاری، فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان، فرق حبیب، عثمان ڈار، صداقت عباسی، اسد عمر، اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو اس وقت نعرے مارتے تھے اور جو انقلاب کے ہراول دستے میں موجود تھے، وہ سارے لیفٹ رائٹ ہو گئے۔ تو ذاتی طور پر تمام تر اپنے تحفظات کے باوجود، تمام تر اسد عمر پر اپنی تنقید جو میں کرتا رہا ہوں اس کے باوجود، تمام تر ان کی خامیوں اور خرابیوں اور کوتاہیوں کے باوجود، نالائکیوں کے باوجود، اسد عمر کا جانا مجھے اس پر دکھ ہوا ہے کہ جب ایک مڈل کلاس آدمی، پڑھا لکھا آدمی، جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو، جب وہ چاروں طرف سے گھر کے مایوس ہو کے سیاست چھوڑتا ہے، تو پھر وہی وڈیرے، گدی نشین، اور وہی جاگیردار، اور وہی سردار۔ پاکستان زندہ باد۔